प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, इनको खुदा गुज़श्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, सर्मन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 137 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट बेटर देन जॉन बैप्टिस्ट, मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मुकद्दम। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट बेटर देन जॉन बैप्टिस्ट, यानी मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मुकद्दम के बारे मुकाशफा बताएं और इसका मकसद और खिदमत के बारे बताएं, जिसमें पानी का बपतिस्मा और रूह कुदस का बपतिस्मा, इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह का यूहन्ना से पहले होने का मकसद और मसीह की दूसरी आमद से पहले एलिया की खिदमत में यूहन्ना की तरह की तैयारी, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिक को देखेंगे। उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 29वीं आयत से 31वीं आयत तक। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया हूं कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। यशाया 39वां बाब 3-4 आयत। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदामंद की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहवार जगह हमवार की जाए। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट बेटर देन जॉन बैप्टिस्ट, मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मुकद्दम। और पिक्स के अंदर क्राइस्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। ये बात जॉन बैप्टिस्ट ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुद कही है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा ये वही है जो मुझसे मुकद्दम, यानी मुझसे पहले और मुझसे मुकद्दम ठहरा, जिसके ऊपर आज की ये टीचिंग है। इसराइल ने उसको कबूल कर लिया, मगर क्राइस्ट खुदा के बेटे को कबूल नहीं किया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मुकद्दम था। और जॉन बैप्टिस्ट खुद कह रहा है, मगर लोगों ने क्राइस्ट को रद्द कर दिया, मगर जॉन बैप्टिस्ट को कबूल कर लिया। और यही आज की टीचिंग के अंदर है कि उस वक्त लोगों की जिंदगी के अंदर ये कंफ्यूजन थी कि वो जॉन बैप्टिस्ट को क्राइस्ट मान रहे थे। जॉन बैप्टिस्ट क्राइस्ट को खुदा का बेटा मान रहा है कि जॉन बैप्टिस्ट जो ओल्ड टेस्टामेंट के हवाला से प्रोफेसीज की गई हैं और क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया, उसके हवाला से क्या नबूवत बाइबल मुकद्दस के अंदर है। और चूंकि
नबूवतें खत्म हो चुकी थी, वो डार्क पीरियड असीरी के बाद गुजर रहा था और क्राइस्ट के आने से पहले जॉन बैप्टिस्ट को खुदा ने भेजा, जो कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी था, ताकि वो आकर शहरा तैयार करे और इज़राइल को आकर बादशाही का पैगाम दे। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आके खिदमत करने लगा तो उसकी खिदमत को लोग कबूल करने लगे और आकर बियाबान के अंदर जॉन बैप्टिस्ट से वाटर बैप्टिज्म लेने लगे और अपने गुनाहों का इकरार करने लगे। यहां तक कि पास्टर साइमन बिलीवर्स फरीसी भी आकर तौबा करते थे और आकर यूहन्ना से बपतिस्मा लेते थे। यानी जॉन बैप्टिस्ट की खिदमत का असर उन लोगों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर, फक्की फरीसियों के ऊपर आ गया। जब फरीसी बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे तो जॉन बैप्टिस्ट उनसे कहता था कि ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। गोया उन्होंने जॉन बैप्टिस्ट को एक नबी मान लिया। तो ये बियाबान एक रूहानी टर्म भी है, यानी कि यरूशलेम एक बियाबान सहरा में बदल चुका है। यानी कोई नबूवत उनके ऊपर नहीं थी, कोई कलाम उनके ऊपर नहीं था, रियाकार कौम थी, खुदा से दूर थी और एक बियाबान की हालत उनकी हो चुकी थी। और वैसे भी यूहन्ना बियाबान के अंदर वो टिड्डियां और शहद खाता था, वहीं रहता था। यानी ये एक मिसाल दी गई कि जिस तरह की उसकी रिहाइश है, जहां वो ओढ़ना बछोना है, जहां वो रहता है, ये यरूशलेम का, इज़राइल का यही हाल था। गोया वो बियाबान सहरा के अंदर आकर मुनादी करने लगा। और यशायाह की किताब के अंदर जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से नबूवत की गई। फिर हमें मलाकी की किताब के अंदर जॉन बैप्टिस्ट के हवाला से नबूवत मिलती है। तो जब जॉन बैप्टिस्ट इस दुनिया के अंदर आता है, यरूशलेम के अंदर आता है, इज़राइल के अंदर आता है, तो वो मुनादी करने लगा। ऊंट की पोशाक पहने हुए और चमड़े का कमर बंद अपनी कमर से बांधता था और टिड्डियों और शहद खाता था, यानी बियाबान के अंदर। और तमाम यहूदी, फक्की फरीसी, एक बड़ी भीड़ आकर वाटर बैप्टिज्म लेती थी, गुनाहों का इकरार करती थी, आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करने लगे। और बहुत से डिसाइबल भी जॉन बैप्टिस्ट ने बना लिए। तो उसकी मिनिस्ट्री को यहूदी कौम ने कबूल कर लिया। इवन के हेरोदिस भी उससे डरता था, खौफ खाता था। तो एक बड़ा चर्चा जॉन बैप्टिस्ट की खिदमत का हो गया। मगर वो तो क्राइस्ट की बाबत गवाही देने के लिए आया। मगर यहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कह रहा है कि ये मुझसे पहले और मुझसे मुकद्दम ठहरा, तो ये दो बातें कहकर बनी इसराइल को ये समझ लेना चाहिए। फरीसियों ने कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास भेजे ताकि जाकर उससे पूछे कि क्या तू मसीह है। तो गोया उनके अंदर ये बात आ गई, क्योंकि ये नबी आ नहीं रहे थे, एक डार्क पीरियड गुजर रहा था। और जो ही एक नबी आता है, लोग कबूल करना शुरू हुए उसको। तो फरीसियों ने फौरन ध्यान दिया, क्या यही मसीही तो नहीं है। पास्टर साइमन बिलीवर्स, ये फरीसियों के अंदर जॉन बैप्टिस्ट की खिदमत का असर हुआ और उन्होंने कुछ लोगों को भेजा ताकि वो जाकर पता करें कि क्या तू मसीह है, हमें बता दे। तो वो जॉन बैप्टिस्ट से आकर ये क्वेश्चन उन्होंने किया, क्या तू मसीह है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं मसीह नहीं हूं। और फिर वो कहने लगे, क्या तू एलिया है। तो उसने कहा, मैं एलिया भी नहीं हूं। तो उसने कहा, क्या तू वो नबी है। तो उसने कहा कि मैं वो नबी भी नहीं हूं। तो गोया ये इकरार किया, उसने ये कहा कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं एलिया नहीं हूं, मैं वो नबी नहीं हूं। तो फिर उन्होंने कहा, तो फिर तू कौन है। तो उसने कहा, मैं यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। तो गोया उसने अपना आप मेंशन किया, हाईलाइट कर दिया अपनी मिनिस्ट्री का, अपनी शख्सियत का, नबी होने का, कि खुदा ने उसे भेजा है, कि खुदा का बेटा मसाया उससे पहले जॉन बैप्टिस्ट का आना। तो ये वाज़ेह कर दिया गया। इसके अलावा पास्टर साइमन बिलीवर्स, जो गैर कौमों के बीच हेरोदिस था, उसके पास भी ये एक बड़ी कंफ्यूजन थी कि वो जॉन बैप्टिस्ट को उसने चूंकि कत्ल करवा दिया था। अब जब क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया यरूशलेम के अंदर, इज़राइल के अंदर मौजात कर रहा था, तो वो घबरा गया और वो कहने लगा, क्या ये जॉन बैप्टिस्ट तो जिंदा नहीं हो गया। तो वो यीशु मसीह को जॉन बैप्टिस्ट समझने लगा। तो ये कंफ्यूजन इज़राइल के बीच भी थी
کہ وہ اس کو نبی سے بڑھ کر مسیح مان رہے تھے, ایلیا مان رہے تھے, وہ نبی مان رہے تھے. تو گویا جب ہیرودیس نے دیکھا, کیونکہ ہیرودیس نے ہیرودیاس کے سبب سے جان بیپٹسٹ کو قتل کروا دیا تھا. جان بیپٹسٹ ہیرودیس کے اوپر انگلی رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی اپنے گھر رکھنا روا نہیں ہے. تو ہیرودیس اور ہیرودیاس جو تھے اس کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف بولتا ہے, ہمارے گناہ کے اوپر انگلی رکھتا ہے. اور چونکہ لوگ جو تھے وہ جان بیپٹسٹ کو نبی مانتے تھے تو ہیرودیس ڈرتا تھا کہ یہ لوگ تو جان بیپٹسٹ کی طرف ہے, تو لہٰذا اس کی بات کو لوگ مانیں گے. ہیرودیاس اور ہیرودیس کے خلاف ہیں, مگر ہیرودیس جو تھا وہ عزت کرتا تھا جان بیپٹسٹ کی کہ واقعی نبی ہے, لوگ بھی قبول کرتے تھے. تو مگر جو ہیرودیاس تھی, جو اس کے بھائی کی بیوی تھی, وہ جان بیپٹسٹ سے نفرت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ یہ نظر نہ آئے اسے, یہ قتل کر دے. گویا جس طرح ایلیا کو قتل کروانا چاہتی تھی ایزبل, اسی طرح اسپرٹ آف جیزبل جو تھی یہ اس ہیرودیاس کے اندر تھی اور جان بیپٹسٹ کو وہ قتل کروانا چاہتی تھی. تو ایک دن ہیرودیس کی سالگرہ ہوتی ہے اور ہیرودیاس کی بیٹی ڈانس کرتی ہے اور ناچ کر ہیرودیس کو خوش کرنا چاہتی ہے. ہیرودیس نے اس کے ڈانس سے خوش ہو کر ہیرودیاس کی بیٹی کو یہ کہا کہ مانگ, تو کیا مانگتی ہے, اگر تو میراث بھی مانگتی ہے تو میں سلطنت کا حصہ بھی تجھے دے دوں گا. مگر ہیرودیاس نے اپنی بیٹی کو یہ سکھایا جان بیپٹسٹ کا سر مانگے, تو اسے فوراً کہا کہ مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر چاہیے. تو ہیرودیس چاہتا تو نہیں تھا, پر چونکہ مہمانوں کے سامنے اس نے یہ وعدہ کر دیا تھا اس لڑکی سے کہ تو جو مانگے گی میں وہ تجھے دوں گا, تو اس نے جان بیپٹسٹ کے سر کو مانگ لیا. تو اس کو اپنی قسم اور لوگوں کو سامنے رکھ کر یہ بات پوری کرنی پڑی, اور نہ چاہتا ہوا جان بیپٹسٹ کا سر وہ کٹوا کر تھال میں رکھ کر اس لڑکی کو پیش کیا, اور لڑکی نے اپنی ماں کے پاس لے آئی. تو گویا یوں جان بیپٹسٹ شہید ہو گیا اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. مگر وہ ہیرودیس کے خلاف اس نے انگلی اٹھائی اور ہیرودیس اور ہیرودیاس اس کے خلاف ہو گئی, اور یہ ایک بڑا واقعہ جو تھا یہ اسرائیل کے اندر ہوا. اب جب یسوع مسیح جان بیپٹسٹ کی شہادت کے بعد منسٹری کر رہا ہے یروشلم کے اندر, تو ہیرودیس کو پتا چلا کہ یسوع مسیح جو منسٹری کر رہا ہے اور بہت سے معجزات وقوع کے اندر آ رہے ہیں, مردے زندہ ہو رہے ہیں, لنگڑے شفا پا رہے ہیں, اندھوں کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں, تو ہیرودیس کے ذہن میں آیا کہ لوگ جان بیپٹسٹ کو نبی مانتے تھے, ہیرودیس بھی اس کو نبی مانتا تھا, ہیرودیس بھی ڈرتا تھا. تو اس کے مائنڈ میں یہ آگی بات یسوع مسیح جو یہاں معجزات کر رہا ہے یہ جان بیپٹسٹ ہوگا جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن رومن کے اندر بھی تھی اور ایک کنفیوژن جو یہودیوں کے بیچ میں بھی تھی. وہ جان بیپٹسٹ کو ایک نبی مانتے تھے, بلکہ نبی سے بڑھ کر ان کے مائنڈ میں آتا تھا شاید یہ مسیح ہو, کیونکہ اس کی خدمت کو لوگوں نے قبول کر لیا تھا. وہ سوچتے تھے شاید ایلیا ہو, شاید کوئی اور نبی ہو. تو پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب جان بیپٹسٹ نے پاسٹر سائمن بلیور سے کہا کہ میں نہ مسیح ہوں, نہ ایلیا ہوں, نہ وہ نبی ہوں, تو اس سے کچھ لوگ جو جنٹائل کے ہیں, غیر مذاہب کے ہیں, وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پروفٹ کوئی اور کسی کی بات کی گئی ہے. مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ بائبل مقدس کے مطابق اگر یہ سوال کیا جا رہا ہے تو یہودیوں کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ایک مسیح آنے والا ہے جو کنگ ہے. تو وہ یہ فرق سمجھتے تھے, کیونکہ موسیٰ کو کہا گیا کہ خدا تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کرے گا, اور جب کرائسٹ آیا اور 5000 کو کھانا کھلایا تو لوگوں نے کہا جو نبی دنیا میں آنے والا تھا پھر حقیقت یہی ہے. تو نبی اور کنگ یہ مسیح کی بات کی گئی تھی. داؤد بادشاہ کی بات کرتا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کو کوئی سیون پر بٹھا چکا ہوں. تو گویا مسیح نبی کی حیثیت میں, بادشاہ کی حیثیت میں, یہ پروفیسیز بائبل مقدس میں کرائسٹ کی بدولت تھی. تو یہودی یہ فرق سوچتے تھے کہ کوئی بادشاہ بھی ہے, کوئی نبی بھی ہے. تو وہ جان بیپٹسٹ سے یہ کہنے لگے کیا تو مسیح ہے, کیا تو نبی ہے, کیا تو ایلیا ہے؟ تو اسے کہا نہ میں مسیح ہوں, نہ ایلیا, نہ وہ نبی. تو وہ کہنے لگے پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بپتسمہ دیتا اس لیے آ رہا ہوں
تاکہ مسیح خدا کا بیٹا اسرائیل کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ تو بپتسمہ دینے کا اس نے مقصد واضح کر دیا۔ تو جب غیر قومیں وہ نبی کے حوالہ سے کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں تو ان کو بھی یہی جواب ہے، کیونکہ بیپٹزم کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے، اور یہی سوال میں پوچھا گیا کہ اگر تو وہ نبی ہے تو بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی اور بادشاہ جو آنے والا تھا اس کا تعلق واٹر بیپٹزم سے ہے، اسے بپتسمہ لینا تھا، اور بیپٹزم دینے والا جان بیپٹسٹ جب بپتسمہ دے رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تو اتنا بڑا کام کر رہا ہے، یہ تو جو کنگ آنا تھا مسیح، یہ اس کا کام ہے، ایلیا کا کام ہے، نبی کا کام ہے، تو بپتسمہ پہ کیوں دیتا ہے؟ تو اس نے کہا میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ تو پہلے تو ہمارے پاس جو آج کے دور میں بھی اس وقت بھی کنفیوژن تھی، ہمارے سامنے یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ جان بیپٹسٹ نے اپنے منہ سے جو بات کہی ہے کہ وہ کرائسٹ کو، خدا کے بیٹے کو، دو تین باتیں اس کے حوالہ سے بیان کرتا ہے کہ کرائسٹ مجھ سے پہلے، یعنی وہ بنائے عالم سے پہلے وہ پیدا ہوا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور دوسری بات کہ وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا۔ اور جب مقدم کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے پاس آتا ہے کہ جب کرائسٹ تجسم لیتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ تو کلام خدا، خدا کا بیٹا مسیح، اس نے جسم لیا۔ پر جان بیپٹسٹ جو یہ 6 ماہ بڑا کرائسٹ سے تھا، اور یسوع مسیح کے حوالہ سے جب مریم کے پاس آ کر جبرائیل خوشخبری دیتا ہے اور اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے مریم سے کہ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بچہ ہونے والا ہے اور اس کو 6واں مہینہ ہے، تو گویا یہ بات جبرائیل نے مریم کو بتا دی، اور ادھر جو زکریا کی بیوی الشبہ ہے وہ حاملہ تھی، اور زکریا کی جو دعا ہیکل کے اندر اس نے کی، اور بخور جلانے کے دن خوشبو جلاتے وقت اس نے خدا سے دعا کی کہ اس کو فرزند چاہیے، تو خدا نے اس کی دعا کو سن لیا اور کہا فرشتے کو بھیج کر کہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے بیٹا ہوگا، کہ اوپر اس نے یقین نہیں کیا تھا۔ تو پھر فرشتہ نے کہا کہ جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو تو گونگا ہی رہے گا۔ تو پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی زبان کھل گئی، تو انہوں نے اس کا نام یوحنا رکھا، اور فرشتہ نے یہ بتا دیا تھا کہ جان بیپٹسٹ کا کیا کام ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی اس کا کام بتا دیا گیا تھا۔ اور فرشتہ نے زکریا سے یہ کہا جو ابیا کے فریق کا تھا، اپنی باری سے کہانت کر رہا تھا ہیکل کے اندر، اس کو کہا گیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ نہ انگور کھائے گا اور نہ ہی کوئی نشہ والی چیز پئے گا، بلکہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں خدا کے آگے آگے چلے گا، یعنی ایلیا کی منسٹری کے اندر جان بیپٹسٹ ہوگا۔ تو یہ اس کی منسٹری بھی واضح کر دی گئی۔ تو اس دنیا کے اندر جب جان بیپٹسٹ پیدا ہوتا ہے، پھر جنگلوں کے اندر اس کی پروان چڑھتی ہے ایز اے نذیر اور ایز اے پروفٹ، اور خدا کا روح جو ماں کے رحم ہی کے اندر ہولی اسپرٹ نے اس کو معمور کر دیا۔ جب مریم الشبہ کے گھر جاتی ہے اور وہاں جا کر سلام کرتی ہے تو الشبہ روح سے معمور ہو جاتی ہے اور کہنے لگی کہ تیرے سلام کی آواز جو ہی میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی سے اچھل پڑا۔ تو گویا جان بیپٹسٹ ماں کے رحم میں وہ روح القدس سے معمور ہو گیا۔ جب مریم جو کرائسٹ اس کے رحم میں تھا، اس کی وجہ سے جان بیپٹسٹ اس وقت روح القدس سے معمور ہو گیا، اور جان بیپٹسٹ نے یہ اقرار کیا کہ وہ مجھ سے مقدم ہے، یعنی میں اس کی وجہ سے روح القدس سے بھر گیا ہوں۔ اور جب کرائسٹ بیپٹزم لے رہا تھا تو جان بیپٹسٹ نے پاسٹر سائمن بلیورز یہ کہا کرائسٹ کو کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، یعنی جس طرح تو نے روح القدس کا بپتسمہ مجھے دیا ہے ماں کے رحم کے اندر ہی، پانی کا بپتسمہ بھی لینے کا محتاج ہوں، اور تو میرے پاس آیا ہے۔ اور کرائسٹ نے کہا تو ہونے دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راز بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ تو یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں کہ کرائسٹ جو ہے بیٹر دین جان بیپٹسٹ ہے، یعنی جان بیپٹسٹ سے بڑا ہے، جان بیپٹسٹ کے اوپر سبقت رکھتا ہے، جان بیپٹسٹ سے مقدم ہے، جان بیپٹسٹ سے سپریم ہے، جان بیپٹسٹ سے افضل ہے۔ تو یہ جو بات جان بیپٹسٹ کو خود پتا تھی، اور کرائسٹ نے بھی جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے گواہی دی کہ وہ چمکتا ہوا چراغ تھا جو تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کے اندر آیا، اور جان بیپٹسٹ نے بھی خود کہا کہ تو بڑے اور میں گھٹوں۔ تو جان بیپٹسٹ کو اپنی منسٹری کا پتا تھا، وہ مسیح کو جانتا تھا، اور جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہتا تھا کہ میں بپتسمہ دیتا ہوا پانی کا اس لیے آ رہا ہوں، یعنی واٹر بیپٹزم جو اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں
یہ ہولی اسپرٹ نے خدا نے پہلے ہی جان بیپٹسٹ پہ عیاں کر دیا تھا کہ جب تو بپتسمہ دے رہا ہوگا مسیح خدا کا بیٹا بیپٹزم لینے آئے گا. اور یہ بھی جان بیپٹسٹ سے کہا گیا جس کے اوپر جب وہ بپتسمہ لے رہا ہوگا, جس کے اوپر تو خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور ٹھہرتے دیکھے گا, وہی روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دینے والا ہوگا. تو یہ سائن دے دی, اس لیے جان بیپٹسٹ توبہ کی منادی کرتا تھا اور جان بیپٹسٹ واٹر بیپٹزم دے رہا ہے. مین مقصد اس کا تھا کہ لوگ بھی توبہ کریں اور کرائسٹ بھی جو ہے اس کو وہ پہچان لے اور اس کی گواہی دے. اور اس نے کہا میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے بپتسمہ دیتا آ رہا ہوں کہ روح القدس جس کے اوپر نازل ہوگا وہی روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دینے والا ہوگا. تو پھر یہاں پر بات واضح ہوتی ہے کہ خدا کا بیٹا ہولی اسپرٹ بیپٹزم دینے والا ہے اور جان بیپٹسٹ واٹر بیپٹزم دینے والا ہے. جان بیپٹسٹ تو روح القدس سے معمور مسیح کی وجہ سے ہوا جب رحم میں تھا, اور واٹر بیپٹزم بھی جو یوحنا مسیح سے حاصل کرنا چاہتا تھا, اس لیے وہ کہتا وہ مجھ سے زوراور ہے, میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہے, وہ مجھ سے پہلے ہے. یعنی پیدائش جسمانی طور پر یوحنا 6 ماہ بڑا ہے, یعنی مسیح سے بڑا یوحنا بپتسمہ دینے والا زمین کے اوپر جسم کے اندر. مگر کرائسٹ خدا کا بیٹا جب ازل سے تثلیث کے اندر کلام خدا دوسرا قانون, تو جان بیپٹسٹ کو پتا ہے کہ یہوہ نے یہ بتایا ہے کہ اس کا بیٹا مسیح اس دنیا کے اندر بیپٹزم لے گا, تجسم میں آئے گا اور اس کے اوپر ہولی اسپرٹ آئے گا. تو جان بیپٹسٹ کے اوپر یہ بات یہاں ہے کہ وہ مجھ سے پہلے ہے, یعنی وہ ازل سے ہے, مسیح ہے, خدا کا بیٹا ہے, روح القدس دینے والا ہے, روح القدس اس کے اوپر ٹھہرے گا اور وہ مجھ سے زوراور ہے. اس لیے اس نے کہا میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہے. اور جب کرائسٹ کو بپتسمہ دے دیا اور کرائسٹ پانی سے اوپر آیا تو لکھا ہے آسمان اس کے اوپر کھل گیا اور خدا کا روح کبوتر کی مانند اس کے اوپر آ ٹھہرا, اور یہ آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. تو چونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ کہہ دیا کہ مسیح مجھ سے مقدم ہے, یعنی مجھ سے پہلے ہے, مجھ سے زوراور ہے, روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور متی کی انجیل میں جب آپ پڑھیں تو یہی بات لکھی ہے میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں مگر میرے بعد جو آتا ہے جو مجھ سے پہلے تھا وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے. تو ہولی اسپرٹ اور فائر سے بپتسمہ دینے کا مطلب ایک ہی ہے, یعنی ہولی اسپرٹ کی آگ سے, ہولی اسپرٹ کے زور سے. اور یہی لکھا جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور زبور 104 میں لکھا کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے یعنی آگ فائر بیپٹزم ہولی اسپرٹ جو ہے ان کے اوپر نازل ہوگا تو وہ روح سے معمور ہو جائیں گے, قوت پائیں گے, زور پائیں گے. تو یہ جو بات جان بیپٹسٹ کے ہاں اس کی زندگی کے اندر اس نے یہ اعلان کیا کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا مجھ سے مقدم ہے, یعنی وہ قوم کو غیر قوموں کو ہر ایک کے اوپر وہ عیاں کر رہا ہے کہ وہ مسیح نہیں ہے, وہ ایلیا نہیں ہے, وہ کوئی نبی نہیں ہے, وہ پکارنے والے کی آواز ہے. اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح ہے جس کے اوپر روح القدس نازل ہوا, وہ مجھ سے مقدم ہے. اور پھر اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا, دوسرے دن یہ کہا کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. تو گویا اس کو پتا ہے کہ یسوع مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا برا تجسم میں آ گیا ہے, وہ سیکریفائس دے گا, وہ کفارہ دے گا اور وہی عدالت کرے گا. لکھا ہے کہ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے, جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا. تو ججمنٹ کی بھی بات کر رہا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ گیہوں کو بھوسے سے الگ کرے گا اور گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا اور بھوسے کو آگ میں ڈالے گا. تو ججمنٹ کی بھی بات کر رہا ہے کہ کرائسٹ ہی ججمنٹ کرے گا, کرائسٹ ہی کفارہ دے گا, کرائسٹ ہی مردوں میں سے جی اٹھے گا, اور جب مردوں میں سے جی اٹھے گا تو ہی عدالت کرے گا. تو یہ ساری باتیں جان بیپٹسٹ کو پتا ہے, وہ مقدم مسیح کو کہتا ہے, اس لیے کہتا ہے کہ اسے پتا ہے اور اس کی منسٹری پکارنے والے کی آواز کی حد تک ہے کہ وہ راہ کو تیار کرے. مگر یہودی فریسی جان بیپٹسٹ کو مسیح سمجھ رہے تھے. ہیرودیس بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو کرائسٹ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ایکچولی
وہ جان بیپٹسٹ زندہ ہو گیا ہے تو گویا جان بیپٹسٹ کی پہلے ہی یہ گواہی آ گئی تھی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مجھ سے مقدم ہے. تو گویا دنیا کو اس وقت بھی آج بھی یہ اعلان کیا گیا ہے اور آج بھی ہمیں پتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جان بیپٹسٹ سے اوپر تھا, جان بیپٹسٹ سے مقدم تھا, بیٹر دین جان بیپٹسٹ تھا. اور جب یہ ہم کہتے ہیں تو خدا کا شکر کرتے ہیں جان بیپٹسٹ نے بھی اپنی منسٹری جان فشانی سے کی اور شہادت حاصل کی, مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو جان بیپٹسٹ سے مقدم ہے, جان بیپٹسٹ سے پہلے ہے, پیدا تو اس کے بعد ہوتا ہے جسمانی طور پر جان بیپٹسٹ سے, مگر روحانی طور پر یہ ازل سے ہے, پہلے سے ہے, اس دنیا میں آ کر اپنا کفارہ ہمارے لیے دیتا ہے اور اب عدالت کرے گا, سیکنڈ کمنگ میں آنے والا ہے. تو جان بیپٹسٹ کی یہ سٹیٹمنٹ کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح مجھ سے مقدم ہے, تو گویا یہ بات خوشخبری دنیا کو ہے کہ وہ نبیوں سے بڑا ہے, جان بیپٹسٹ سے بڑا ہے. اور کرائسٹ نے یہ بھی کہا کہ جو عورتوں میں پیدا ہوئے وہ جان بیپٹسٹ ان سے بڑا ہے, ان سب سے بڑا ہے, مگر جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ جان بیپٹسٹ سے بڑا ہے. اور پھر یہ بھی کرائسٹ نے کہا ایلیا کی خدمت کے حوالہ سے کہ جان بیپٹسٹ کے اندر ایلیا کی منسٹری آ چکی ہے, البتہ آئے گی. اور فرشتے نے بھی یہی زکریا سے کہا جان بیپٹسٹ کے باپ سے کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں آگے چلے گا, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی جان بیپٹسٹ کی منسٹری کیا تھی. اس نے اعلان کر دیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مجھ سے مقدم ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا, مگر اپنی منسٹری کے حوالہ سے بھی یسایہ کی بات کو اس نے خود کہا ہے کہ وہ پکارنے والے کی آواز ہے, جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. پرسمن بلیورز, مگر اپنے حوالہ سے اس نے ان فریسیوں کو یہ جواب دیا کہ وہ مسیح نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں. وہ سارے کاہن لاوی انہوں نے بھیجا تھا, وہ چاہتے تھے کہ پتہ چل جائے کہ کیا مسیح ہے, کیونکہ پبلک قبول کر رہی تھی. جبکہ مسیح کو قبول نہیں کیا گیا, جان بیپٹسٹ کو قبول کیا گیا ہے, تو یہ ایک فرق تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جان بیپٹسٹ ہے یہی مسیح ہے. تو اس نے کہا کہ میں مسیح نہیں ہوں, میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز جو کتاب مقدس میں لکھا ہے. اور یسایہ کی کتاب 39 باب میں یہ بات جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے لکھ دی گئی کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز. تو گویا جان بیپٹسٹ کی جو منسٹری ہے وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز. تو آگے لکھا ہے بیابان میں خداوند کے لیے راہ درست کرو, صحرا میں اس کے لیے شاہراہ بناؤ. اور پھر آگے وضاحت کی گئی ہے کہ ہر نشیب اونچا کیا جائے اور ہر پہاڑ ہر ٹیلا پست کیا جائے. یعنی جو گرے ہوئے ہیں, جو غریب ہیں, جو پست ہیں, وہ اوپر آئیں, اور جو اپنے آپ کو بلند ٹیلوں پہاڑوں کی طرح کہتے ہیں وہ نیچے آئیں. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ راہ مسیح کے لیے تیار کرنے لگا اس بیابان صحرا میں. یعنی اسرائیل جو صحرا تھا, اسرائیل جو بیابان تھا, اس میں اس کی منادی سن کر امیر غریب سبھی آ کر اسے بپتسمہ لینے لگے. اور ہیرودیس جیسا میں نے بتایا وہ بھی ڈرتا تھا, کامتا تھا, اور لوگ جان بیپٹسٹ کی عزت کرتے تھے اور اسے اپنے شاگرد بھی بہت سے بنا لیے. تو جب یہ اس کی منسٹری تھی کہ ہر نشیب اونچا کیا جائے, یعنی جو گھاٹیاں ہیں ان کو فل کیا جائے اور جو ٹیلے ہیں ان کو پست کیا جائے, ایک راہ ہمار ہو, یعنی ایک قوم تیار ہو مسیح کے لیے. اور وہ آیا مسیح سے پہلے تاکہ مسیح کے حوالہ سے انٹروڈکشن دے, مسیح کی بابت آ کر بیان کرے. اور یہی وہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے مقدم ہے, میں تو پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں, مگر وہ میرے بعد جو آتا ہے وہ روح القدس آگ سے بپتسمہ دے گا. اور بھیجنے والوں کو اس نے یہی جواب دیا کہ میں مسیح نہیں ہوں بلکہ وہ تمہارے درمیان ہے. یعنی وہ بپتسمہ لینے کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تو وہ آئے گا, میں اس کو بیپٹزم دوں گا, روح القدس اس کے اوپر نازل ہوگا, وہ ہولی اسپرٹ اور روح القدس سے بپتسمہ آگ سے بپتسمہ دے گا. تو اپنے حوالہ سے لکھا کہ بیابان کے اندر, صحرا کے اندر, بیابان کے اندر وہ راہ درست کرنے کے لیے آیا ہے, شاہراہ بنانے کے لیے آیا ہے. اور اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اس وقت جب بادشاہ چلتے تھے اور ان کے آگے آگے کام کرنے والے مینیجر چلتے تھے, یعنی جو آ کر روڈز کو ٹھیک کرتے تھے, بادشاہ کا پروٹوکول
دینے کے لیے تاکہ راہ درست ہو، ہموار ہو، تاکہ بادشاہ کی سواری نے جانا ہے تو وہ دور سے پکارتا تھا کہ یہ راہ ٹھیک کرو، یہ راہ ٹھیک کرو، تو وہ اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اسی طرح بیابانوں میں آواز ہوں کہ راہ درست کرو، جس طرح بادشاہ کے لیے شہراہ بنائی جاتی ہے اور پکار پکار کر لیڈ کرنے والا کام کرواتا ہے کہ یہاں کی گھاٹی جو ہے اس کو ٹھیک کرو، یہ جو آگے رستے میں آ رہی ہے اونچی چیز اس کو نیچا کرو، رستہ سیدھا بناؤ۔ تو وہ کہنے لگا یہ میری منسٹری ہے، میں مسیح سے پہلے آیا ہوں، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، میں شاہراہ درست کرنے آیا ہوں۔ اور ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے خداوند کے ہولناک دن سے پہلے، اس کے بزرگ دن کے آنے سے پیشتر وہ ایلیا نبی کو بھیجے گا، اور آگے لکھا ہے باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ میں آؤں اور عدالت کروں۔ یہاں پر ملاکی کی معرفت پروفیسی آئی ہے، وہ جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے ہے کہ باپ کا دل بیٹے کی طرف، بیٹے کا دل باپ کی طرف، یعنی جس طرح باپ بیٹا ان کے بیچ ایک جدائی ہو، دونوں کو وہ قائل کرتا ہے ایک دوسرے کی طرف تاکہ ایک گھرانہ بن جائے، تو بیٹا باپ کی طرف مائل ہو جائے، باپ بیٹے کی طرف۔ تو اسی طرح وہ خدا سے ملانے کے لیے، مسیح سے ملانے کے لیے باپ کا دل بیٹے کی طرف، بیٹے کا باپ کی طرف، لوگوں کو باپ کی طرف، یہوہ کی طرف، مسیح کی طرف لانے کے لیے وہ توبہ کی منادی کرنے لگا، اور لوگ آ کر بپتسمہ لینے لگے، جس طرح باپ اپنا دل بیٹے کی طرف یا بیٹا اپنے باپ کی طرف کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک کام جان بیپٹسٹ نے کیا اور نیشن ایمان لے آئی، بپتسمہ لینے لگی، اور ہیرودیس تک لوگ ڈرتے تھے۔ تو جب یہ اعلان کر رہا تھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، یہ پروفیسی پیچھے تھی، تو اس پروفیسی میں ایک اور حصہ تھا، یہ کہا گیا پروفیسی کے اندر جو جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے تھی کہ منادی کر۔ تو اس نے پروفیسی کی راہ سے یہ کہا گیا کہ میں کیا منادی کروں؟ اس نے کہا یہ منادی کرو کہ انسان جو ہے گھاس کے پھول کی مانند ہے، نکلتا ہے اور کملا جاتا ہے، گھاس نکلتی ہے، کملا جاتی جب اس کے اوپر لو پڑتی ہے، مگر خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ تو گویا یہ دوسرا حصہ جب کہا گیا منادی کر، اس کا مطلب یہی ہے کہ شاہراہ تیار کر، خوشخبری سنا کہ کلام خدا سے، خدا کا بیٹا اس کے کلام سے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، یہ منادی کر۔ گھاس جو ہے مرجھا جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، یعنی جو آدم کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں وہ کملا جائیں گے، یعنی فانی تخم سے پیدا ہونے والے کملا جائیں گے، ہلاک ہوں گے، پر جو غیر فانی تخم سے یعنی کلام خدا سے جو ابد تک قائم رہتا ہے، اس سے جو پیدا ہوں گے وہ قائم رہیں گے، اور خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور پترس سے اپنے خط میں یہ ریفرنس کوٹ کر کے کہا کہ ہم فانی سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے تخم سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ حوالہ جو یسایہ نبی کا دیا گیا 39ویں باب کا، پترس اپنے خط، پہلے باب پترس اپنے خط میں یہ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے، لکھا ہے کہ گھاس نکلتی ہے، پھول نکلتا ہے، کملا جاتا ہے، جو ہی اس کے اوپر لو پڑتی ہے وہ کملا جاتا ہے، پر خدا کا کلام اب تک رہتا ہے، یعنی جو خدا کے کلام سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی غیر فانی کلام سے اس تخم سے پیدا ہوئے ہیں، غیر فانی کلام کے تخم سے نئے سرے سے پیدا ہوئے، یعنی میں آپ کلام سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی خوشخبری کا کلام، یعنی خدا کا بیٹا مسیح، اس نے اپنی جان قربان کی ہے، اس خوشخبری پر ایمان ہم لے آئے ہیں۔ اور یہ جان بیپٹسٹ کو سپرد یہ بات کی گئی کہ مسیح خدا کا بیٹا وہ آئے گا، یعنی وہ اپنی جان قربان کرے گا، اس لیے تو اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برا جو جہاں کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ تو وہ اس ازلی ذبح کے ہوئے برے سے بھی واقف تھا، اس خوشخبری سے بھی واقف تھا کہ مسیح کو قبول کرنے والے نئے سرے سے پیدا ہوں گے، زندگی پائیں گے، اور جو آدم کی سنفل نیچر سے آ رہے ہیں گھاس اور پھول کی مانند ہے، کملا جائیں گے۔ تو گویا وہ گھاٹیوں کو بھرنے کے لیے آیا، اونچے ٹیلوں کو پست کرنے کے لیے آیا، خوشخبری سنانے کے لیے آیا، آسمان کی بادشاہی کا پیغام دینے کے لیے آیا، اعلان کرنے لگا کہ راہ درست کرو، شاہراہ اس کے لیے درست کرو، بناؤ، ہر ٹیلا پست کیا جائے، ہر نشیب اونچا کیا جائے، ہر ٹیڑھی راہ سیدھی کی جائے، جو ناہوار ہے اس کو ہموار کیا جائے۔
تو یہ جان بیپٹسٹ کے سپرد یہ کام تھا اور اس نے مسیح کے آنے سے پہلے یہ کام کیا اور لوگ آ کر جان بیپٹسٹ کی گواہی پر ایمان لائے آئے اور جان بیپٹسٹ نے اعلان کر دیا کہ جس کے اوپر میں روح کو اترتے دیکھوں کبوتر کی مانند وہی مسیح ہے, وہی خدا کا بیٹا ہے. خدا نے بھی یہ کہا اس وقت, یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. تو یہ جو جان بیپٹسٹ کی منسٹری تھی جو یسایہ 39 میں باب کے اندر وہ پکارنے والے کی آواز ہے. تو گویا اس نے یہ اشارہ درست کی, اس نے قوم کو تیار کیا. پر ملاکی نبی کی کتاب میں اس کی منسٹری کا دوسرا پورشن بھی دیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ خداوند کے ہولناک دن, بزرگ دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف, بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا. یعنی ابھی بنی اسرائیل نے مسیح کو قبول نہیں کیا تو مسیح کے آنے سے پہلے یہ ایلیا کی منسٹری پھر آئے گی اور ایلیا کی منسٹری جان بیپٹسٹ میں آ بھی گئی. اور یہی کرائسٹ نے کہا لوگوں سے کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہلتے ہوئے سرکنڈے کو بیابان میں دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کتانی پہنے ہوئے شخص کو دیکھنے گئے تھے؟ مہین کتانی کپڑے پہننے والے محلوں کے اندر ہوتے ہیں اور یوحنا جو اونٹ کی پوشاک پہنے, چمڑے کا جو کمر بند باندھے ہوئے ہے, جس کی خوراک ٹڈیاں شہد ہے اور وہ منادی کر رہا ہے, تم نے اس کی منادی کو قبول نہیں کیا. تو گویا اس نے میری بابت کہا ہے. تو گویا جان بیپٹسٹ مسیح کے حوالہ سے یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے مقدم ہے, مجھ سے پہلے ہے, میں اس کی جوتیاں کھولنے کے لائق نہیں ہے. وہ برہ ہے خدا کا, وہ جہاں کا گناہ اٹھائی لیے جاتا ہے, اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور درختوں کی جڑ پہ کلہاڑا رکھا ہے. یعنی عدالت بھی وہ کرے گا, کفارہ بھی وہ دے گا, مردوں میں سے بھی وہ جی اٹھے گا, مجھ سے مقدم ہے. تو جان بیپٹسٹ نے اپنی منادی, اپنی خدمت کے حوالہ سے یہ بات عیاں کر دی کہ وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے اور ملاکی نبی نے اس کی خدمت کا حصہ بتا دیا اور کرائسٹ نے کنفرم کر دیا گیا کہ مجھ سے پہلے یوحنا جو آ رہا ہے یہ ایلیا کی منسٹری میں آ رہا ہے. اور البتہ آ گیا ہے ایلیا, مگر پھر بھی آئے گا جو سیکنڈ کمنگ سے پہلے. تو یہاں پر ہم صرف یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ جان بیپٹسٹ سے مقدم کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح ہے جس کے اوپر ہولی اسپرٹ نازل ہوا ہے, جو روح القدس آگ سے بپتسمہ دیتا ہے, جس نے کفارہ دیا ہے, جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے, جو عدالت کرے گا. مگر جان بیپٹسٹ صرف بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے, یہ راہ تیار کرنے والا ہے. جس طرح ایلیا نے ایزبل سے چھڑایا, اخیاب سے چھڑا کر قوم کو بحال کیا, جان بیپٹسٹ کی بھی یہی ڈیوٹی تھی کہ ایلیا کی روح اور قوت میں چلے. تو اسے مسیح سے آنے سے پہلے نیشن کو تیار کیا, پر نیشن نے مسیح کو رد کر دیا. پر اب جب پھر مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کی خدمت آئے گی, اس میں اسرائیل بحال ہو جائے گا اور مسیح کو قبول کرے گا. تو یوں بیابان میں پکارنے والے کی آواز جو جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے ہے اور کرائسٹ خدا کا بیٹا جان بیپٹسٹ سے مقدم ہے, بیٹر ہے, پہلے ہے, سپریم ہے, بڑا ہے, سبقت لے گیا. جسمانی طور پر تو جب جسم کے اندر ہے تو جان بیپٹسٹ یوحنا بپتسمہ دینے والا 6 ماہ بڑا ہے, پر یسوع مسیح ازل سے خدا کا بیٹا ہے اور یہ جان بیپٹسٹ نے کہہ دیا, اعلان کیا. تو ہمارے پاس گڈ نیوز جو کرسٹولوجی کے اندر آتی ہے, ڈیوینٹی رکھتا ہوا خدا کا بیٹا مسیح جان بیپٹسٹ سے پہلے ہے اور جان بیپٹسٹ سے مقدم ہے. اور اس دنیا کے اندر تجسم کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. ناظرین, آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کوشچن کی جانب بڑھیں گے. علم المسیح میں مسیح کا یوحنا سے پہلے ہونے کا مقصد اور مسیح کی دوسری آمد سے پہلے ایلیا کی خدمت میں یوحنا کی طرح کی تیاری, اس کے بارے میں بھی بتائیں. پاسٹر سائمن بلیورز اور پاسٹر سائمن جو دوسرا کویسچن کیا گیا ہے, تو جان بیپٹسٹ جب یہ اعلان کرتا ہے بیپٹزم دینے کے بعد اپنے شاگردوں کے اوپر یہ بات ظاہر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے دیکھو خدا کا برا جو جہاں کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اور اس میں 2-3 اور باتیں بھی وہ کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے جس کی دلہن ہے وہ دولہا ہے اور میں دولہا کا دوست ہوں. تو گویا وہ اپنے آپ کو فرینڈ شپ میں لاتا ہے, اور فرینڈ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کی سیکرٹ بات کو سمجھتا ہے. تو گویا مسیح کے حوالہ سے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ازلی برا ہے, کفارہ دینے کے لیے آیا ہے, اور اس کفارے سے جو کلیسیا دلہن وقوع کے اندر آئے گی
जो कौम गैर कौमों में से होगी, इसलिए उसने कहा ये खुदा का बरा है जो जहां का गुनाह, यानी दुनिया का गुनाह, दुनिया के लिए कफारा। हालांकि जॉन बैप्टिस्ट नेशन के अंदर आया है, इजराइल के अंदर आया है, पर वो ये गुड न्यूज दे रहा है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है। तो कोई यीशु मसीह का कफारा सारी दुनिया के लिए है। और यही यूहन्ना की इंजील में लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जब ये कहा गया देखो खुदा का बरा जो जहां का गुनाह उठा लिए जाता है, और मुकाशवा के अंदर ये बात आती है कि वो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। जब हम मुकाशवा में थ्रोन के ऊपर देखते हैं तो लिखा है ज़िबा किया हुआ बर्रा, यानी अजल से ज़िबा किया हुआ। खुदा के प्रोग्राम के अंदर क्राइस्ट खुदा का बेटा कलाम खुदा अजल से ही खुदा ने ठहरा लिया था कि वो सैक्रिफाइस आकर देगा, इसलिए उसे बर्रा कहा गया है। और जॉन बैप्टिस्ट ने यही टर्म यूज की है, देखो खुदा का बर्रा, यानी जो खुदा की तरफ से मसाया, खुदा का बेटा खुदा से निकला। और खुदा से कलाम का निकलना ये बेटा है, यानी बेटे की पैदाइश अजल से है। यहां इस दुनिया के अंदर क्राइस्ट ने तजस्सम लिया है, जिस्म लिया है, इनकर्नेशन हुई है, मरियम से बदन लिया है, बदन में जाहिर हुआ है एक इंसानी बदन। और ये इंसानी बदन के अंदर सिंफुल नेचर नहीं है, क्योंकि कलामे खुदा ने जिस्म लिया है। रूल कुदस ने मरियम के ऊपर साया डाला, और उस कुदस से मौलूद मुकद्दस जो खुदा का बेटा अजल से खुदा से निकला, यानी पैदा हुआ और इस दुनिया में जिस्म लिया। तो खुदा से निकलने के सबब से, यानी कलाम खुदा का बेटा है, वो निकला है इस दुनिया के अंदर आके। जब जिस्म उसने लिया तो वो खुदा का बेटा है जो मरियम से पैदा होता है। तो गोया वो अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, अजल से खुदा का बेटा है। और जॉन बैप्टिस्ट ने ये कहा कि वो मुझसे मुकद्दम है क्योंकि मुझसे पहले कदीमुल याम है, एंशिएंट ऑफ डेज है, यानी उसका रूट कदीमुल याम से है। और यही मीका की किताब के अंदर लिखा है कि ए बैतलहम एफ्राता के इलाके, तू हरगिज छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इज़राइल की गल्लाबानी करेगा। और उसका मस्दर कदीमुल अयाम से है, वो है ही कदीमुल याम, वो है ही एंशिएंट ऑफ डेज, वो है ही खुदा का बेटा अजल से। तो जॉन बैप्टिस्ट ये कहता है कि वो अजल से है, वो ज़िबा किया हुआ बर्रा, यानी देखो खुदा का बर्रा। तो वो अपने डिसाइपल को ये बता देता है कि ये खुदा का बर्रा है। और बहुत से फिर जो डिसाइपल थे जॉन बैप्टिस्ट के, वो मसीह के शागिर्द बन गए। तो गोया ये जो गुड न्यूज बयान कर रहा है और ये साथ कह रहा है कि जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा, यानी जिस तरह दूल्हा दुल्हन के पास आता है और दूल्हा आकर अपनी दुल्हन से कोई बात मुखातिब होता है, तो उस कल्चर में जब पहली बात पास्टर साइमन बिलीवर दूल्हा अपनी दुल्हन से करता था, तो इसका मतलब होता था कि जो दोस्त होता था वो सुनता था कि यही दूल्हा है जो दुल्हन को कह रहा है कि मैं तेरा दूल्हा हूं। तो वो लोगों से कहता है कि मैं तो दूल्हा का दोस्त हूं, यानी मसाया खुदा का बेटा कलीसिया को वो बनाने के लिए आ रहा है, वो बर्रा है, यानी वो मसाया है। तो गोया बनी इसराइल के अंदर ये जो कंफ्यूजन थी, क्या तू मसीह है, क्या तू एलिया है, क्या तू नबी है। और गैर कौमों के अंदर हेरोदिस बादशाह भी ये सोच रहा था कहीं जॉन बैप्टिस्ट जिंदा तो नहीं हो गया। तो ये जो मसीह है जॉन बैप्टिस्ट है। तो ये बात वाजे उस वक्त हो गई कि यीशु मसीह मुकद्दम है जॉन बैप्टिस्ट से, क्योंकि दुल्हन मसाया की है, दूल्हा की है। कलीसिया को उसके खून से खरीदा गया है, यानी गैर कौम दोनों के लिए मसाया ने अपनी जान कुर्बान किया और कलीसिया दुल्हन वकू के अंदर आई है। और जॉन बैप्टिस्ट ने कहा कि वो मुझसे पहले है, वो मुकद्दम है, वो खुदा का बेटा है और मैं उसका दोस्त हूं। तो जब दोस्त कहा जाता है तो गोया दुल्हन उसकी नहीं है, दुल्हन दूल्हा की है, मसाया की है। कलीसिया जो गैर कौम में से आई है, जिसमें से मैं और आप पास्टर साइमन टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दस, हम मसीह की दुल्हन कलीसिया है और उसने अपने खून से खरीदा है। ये ऐलान किया है जॉन बैप्टिस्ट ने कि मैं दूल्हा का दोस्त हूं, और दूल्हा का दोस्त जिसकी दुल्हन है और दुल्हन कलीसिया है जो वकूफ के अंदर आ चुकी है, ये खुदा के बेटे मसाया की कुर्बानी से, कफारे से। और फिर
जॉन बैप्टिस्ट ये भी ऐलान करता है कि दरख्तों की जड़ पर कलहारा रखा है, लिहाजा अगर अच्छा कोई फल नहीं लाता, जो मसीह को कबूल नहीं करता, उसकी जजमेंट होगी। जजमेंट सीट के ऊपर खुदा का बेटा मसाया बैठेगा, उसका छांच उसके हाथ में है, यानी अदालत करेगा। और लिखा है गेहूं को भूसे से अलग करेगा और गेहूं को खत्ते में जमा करेगा, यानी आसमान की बादशाही में, और भूसे को, गुनहगारों को जो कबूल नहीं करते, आग में जला देगा। तो ये हमारे पास गुड न्यूज क्रिस्टोलॉजी में आ रही है, जो वजह मकसद के मसीह यूहन्ना से पहले था। इसका मतलब कि वो मुकद्दम है, क्राइस्ट मुकद्दम है जॉन बैप्टिस्ट से। और उस वक्त ये कंफ्यूजन जो आ रही थी, क्या तू मसाया है, क्या तू एलिया है, तो उसने कहा कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। पर मलाकी में लिखा वो एलिया की रूह में चलेगा। तो एलिया की खिदमत जॉन बैप्टिस्ट में आई। अब फिर मसीह की सेकंड कमिंग से पहले मलाकी नबी की किताब के मुताबिक कौम को तैयार किया जाएगा, बाप का दिल बेटे की तरफ, यानी इज़राइल मसीह को कबूल करेगा। और इसके लिए फिर एलिया ही की तरह की खिदमत आएगी, जो जैसे जॉन बैप्टिस्ट के अंदर थी, वैसे ही किसी और खुदा के खादम के अंदर एलिया की मिनिस्ट्री आएगी सेकंड कमिंग के अंदर, जिसके हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि जॉन बैप्टिस्ट की खिदमत, एलिया के मिनिस्ट्री जो जॉन बैप्टिस्ट के अंदर थी, एक बार फिर मसीह के आने पर ये आएगी, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सेवन बिलीवर्स बैप्टिस्ट एक तो मसाया की बात कर रहा है कि वो मुझसे मुकद्दम है, और दूसरा मसीह ने भी ये बात कह दी कि दुनिया के अंदर जो मुझे कबूल करेंगे, जो अपने आप को बादशाही के लिए छोटा बनाएंगे, वो जॉन बैप्टिस्ट से भी आगे आ जाएंगे। यानी ये छोटा होना खुदा के लेपालिक फर्जंद होना है, जिसमें जॉन बैप्टिस्ट भी आ जाता है। तो गोया जॉन बैप्टिस्ट या दुनिया उस वक्त के ओल्ड टेस्टमेंट के, न्यू टेस्टमेंट के जिन जिन ने मसीह को कबूल किया और आज भी कर रहे हैं आसमान की बादशाही में, उस मिनिस्ट्री से जॉन बैप्टिस्ट से बढ़कर आसमान की बादशाही में हो गए। इसलिए यीशु मसीह जो जॉन बैप्टिस्ट से मुकद्दम है, उस पर ईमान लाने वाले जो हैं, जिसकी तरफ जॉन बैप्टिस्ट ने इशारा किया। और एक बात और जॉन बैप्टिस्ट ने वाजे कर दी कि मसाया के हवाला से कि तू बढ़े और मैं घटूं। यानी जब जॉन बैप्टिस्ट की शहादत हो जाती है तो उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है और क्राइस्ट की मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो तू बढ़े, यानी तू कफारा देने के लिए आया है, तूने अदालत करनी है, तूने ही सारी बादशाही करनी है, तो तू बढ़े मैं घटूं। यानी जॉन बैप्टिस्ट की मिनिस्ट्री जो है, ये शाहरा दुरुस्त करने की हद तक थी, ये कौम को तैयार करने की हद तक थी। जिस तरह एलिया ने अखियाब एजबल के चुंगल से बनी इसराइल को बहाल करवाया, उसी तरह जॉन बैप्टिस्ट की खिदमत का ये पोषण था कि एलिया की रूह कुव्वत में आए, नेशन को बहाल करे, और उसने किया। मगर नेशन ने मसीह को कबूल नहीं किया। मगर मलाकी नबी की किताब में ये आया है कि एलिया अलबत्ता आएगा, एलिया की खिदमत आएगी, और बाप का दिल बेटे की तरफ, यानी होलनाक दिन से पहले, यानी डे ऑफ जजमेंट से पहले, सेकंड कमिंग से पहले, वो एलिया की खिदमत को फिर लाएगा। और क्राइस्ट ने भी ये लोगों से कहा कि एलिया जो आने वाला था आ गया, यानी जॉन बैप्टिस्ट में अलबत्ता आएगा। यानी एलिया की मिनिस्ट्री के तीन पोर्शन हमें नजर आते हैं। एक एलिया के दौर के अंदर इसराइल को बहाल किया, एक क्राइस्ट के दिनों में, क्राइस्ट से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर एलिया की खिदमत। अब मुकाशवा की किताब के अंदर दो गवाह आएंगे, एक मूसा की खिदमत में, एक एलिया की खिदमत के अंदर आएगा। तो एलिया की खिदमत न्यू टेस्टमेंट के अंदर जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड होगा, 3.5 साल का, जो मुखालिफ मसीह की सख्त हुकूमत होगी, उस दौरान जो है ये दो गवाह नबूवत करेंगे, दो गवाह इज़राइल को मसीह की तरफ लाएंगे, मसीह की बाबत गवाही देंगे। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दौर में पास्टर साइमन, इज़राइल के लोग आकर फकी फरीसी बपतिस्मा लेते थे, असर जॉन बैप्टिस्ट की था, वजह एलिया की खिदमत थी। अब एलिया की खिदमत फिर से आएगी बहाली के माने में, पर एलिया की खिदमत के अंदर जो गवाह होगा वो मसाया के खून से पाक होगा। जॉन बैप्टिस्ट तो मसीह से बपतिस्मा लेना चाहता था, उसको होली स्पिरिट बैप्टिज्म भी रैम में मिल गया, मगर वो कफारा से भी वाकिफ नहीं था। वो सिंफुल नेचर के अंदर था, मगर खिदमत के लिए पाक कर दिया गया। मगर जब यीशु ने जान कुर्बान की तो बनी नो इंसान पाक हुए। मगर अब जो दो गवाह होंगे
وہ یسوع کے خون سے پاک ہوں گے, خون خریدے ہوں گے, مگر ایک موسیٰ کی منسٹری میں ہوگا, ایک ایلیا کی منسٹری میں ہوگا. موسیٰ کی منسٹری تھی کہ وہ پانی کو خون بنا دیتا تھا, یہ نشان تھا, اور ایلیا کی خدمت تھی وہ آسمان سے آگ منگواتا تھا. تو یہ منسٹریز جو مسیح سے پہلے اسرائیل کو چینج کرنے کے لیے یہ منسٹریز آئیں گی. اور آج بھی دنیا کے اندر بے شمار خدمتیں پائی جاتی ہیں, لوگ پریئر کر رہے ہیں. میں آپ ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا لاسٹ رین, یہ آخری برسات کے لیے ہر مہینے دعا کرتے ہیں. ہر ایک کلیسیائیں مختلف موضوعوں کے اوپر دعا کرتے ہیں, مگر جو دعا کرنے کا کہا گیا ہے کہ لاسٹ رین کے لیے, پچھلی برسات کے لیے دعا کریں, یعنی اسرائیل نجات پا جائے. تو اسرائیل کی نجات کے لیے آج بھی ایک گروپ تشکیل پایا ہوا ہے ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا میں. دیگر دنیا کے اندر بھی جو پڑھتے ہیں اور لاسٹ رین کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مقدسوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے اینٹی کرائسٹ کے دور میں موسیس کی خدمت اور ایلیجا کی خدمت, ایلیا کی اور موسیٰ کی خدمت آئے گی. اور آج بھی مختلف ہیلنگ جو کروسیڈ ہوتے ہیں, لوگ مختلف طرح کی منسٹریز کرتے ہیں, مگر ہم نے یہ نشان دیکھنا ہے کہ کوئی موسیٰ کی منسٹری کے اندر آئے, کوئی ایلیا کی منسٹری کے اندر ایونجلزم کرنے والا ہوگا. اسرائیل اس منسٹری کو دیکھ کر آئے گا. غیر قومیں ہیلنگ کو دیکھ کے آتی ہیں جو مسیح کے نام سے ہوتی ہیں, مگر آج دنیا میں مسیح کے نام سے ہیلنگ تو ہوتی ہے, مگر ان میں کئی ایسے تجربے ہیں جو بائبل کے نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ بائبل مقدس کے مطابق ان اصولوں سے میریکل کرنے چاہیے, یعنی یسوع کے نام سے باپ سے دعا کرے, بیماریوں کو ڈانٹے تو وہ شفا پا جائیں گے, ہاتھ رکھے تو وہ شفا پا جائیں گے یسوع نام سے, روح القدس کی قدرت سے خادم معمور ہو کر. مگر اور طرح کے پیٹرن جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں, ان میں ان کی انسانی وزڈم ہے, ان میں متھ بھی شامل ہو جاتی ہے, ان میں بعضوں کو ڈیول بھی یوز کر جاتا ہے. اسی طرح جب آخری دور آئے گا, اس کے اندر جو دو گواہ آئیں گے اسرائیل کو, جو وہ خدا کی طرف لائیں گے, وہ موسیٰ کی خدمت کے اندر ہوں گے, ایلیا کی خدمت کے اندر ہوں گے, وہ ہوں گے نجات یافتہ. اور یہ یوحنا کی اندر جو منسٹری تھی اور ایلیا کے اندر منسٹری تھی, اب اینٹی کرائسٹ کے دور میں مسیح کے آنے سے پہلے یہ منسٹری اور اوپر چلی جائے گی. لکھا ملاکی کی کتاب میں کہ وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف, بیٹے کا دل باپ کی طرف, یعنی نیشن یہوہ کو قبول کر لے گی, بیٹے کو قبول کر لے گی, باپ کو قبول کر لے گی. یعنی جس طرح باپ بیٹا مل جاتے ہیں, اسی طرح وہ دو گواہ ہیں, وہ اسرائیل کو آخری دنوں میں مسیح کے آنے سے پہلے جان بیپٹسٹ والی منسٹری کی طرح ایلیا کی خدمت کے اندر پر بلیور کی حیثیت سے وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے دو گواہ جب گواہی دیں گے تو اسرائیل قبول کر جائے گا, اور اس کے بعد مسیح کی آمد ہوگی. تو گویا جس کی دلہن ہے وہ دولہا ہے, مسیح خدا کا بیٹا. تو جان بیپٹسٹ نے کہا میں اس کا دوست ہوں. تو گویا جان بیپٹسٹ نے جو منادی کی ہے, خدمت کی ہے, راہ تیار کی ہے, پر ایلیا کی خدمت لے کر. اسی طرح دو گواہوں میں ایک گواہ ایلیا کی خدمت کے اندر پھر آئے گا جان بیپٹسٹ کی طرح, وہ بھی تیار قوم کو کرے گا اور قوم نجات پا جائے گی. جو جان بیپٹسٹ سے مقدم ہے, جو ان دو گواہوں سے مقدم ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا, اس کو قبول کرنے والے یسوع مسیح کی آمد میں شریک ہوں گے اور ریپچر ہوں گے, اور یسوع مسیح کے آنے پر مردے جی اٹھیں گے, وہ جو زندہ ہوں گے یہ مل کر بادلوں میں ہوا میں استقبال کریں گے, پھر ہمیشہ مسیح کے ساتھ رہیں گے. اور یہ 1000 سالہ بادشاہی کے اندر تخت نشین کرائسٹ ہوگا اور کلیسیا مسیح کے ساتھ راج کرے گی, اور پھر ججمنٹ ہوگی, ابدیت تک مسیح کے ساتھ رہیں گے. تو یہ جو اعلان جان بیپٹسٹ کی منسٹری کا ہے, یہ بہت بڑا اعلان ہے کہ وہ مجھ سے پہلے, مجھ سے مقدم. تو کرسٹولوجی کی تعلیم کو پاسٹر سائمن بلیور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کرسٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے جس نے جان قربان کی. پالوس رسول یہ کہتا ہے جس نے بیٹا قربان کیا وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا. ہمیں بھرپور طریقے سے جان بیپٹسٹ کی طرح خدمت کرنی ہے. وہ شہید ہو گیا, وہ ہیرودیس سے نہیں ڈرا, وہ ہیرودیاس سے نہیں ڈرا. ایلیا کی خدمت جب ایلیا کے دور میں تھی وہ ایزبل سے نہیں ڈرا, اخیاب سے نہیں ڈرا, اور آنے والی خدمت دو گواہوں کی وہ مخالف مسیح سے نہیں ڈریں گے. آج بھی ہم یسوع مسیح کی گواہی دیتے رہیں, کلیسیاؤں کے اندر رفاقت کریں, اور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا دنیا کے مقدسوں ہمیں تسلی دی گئی ہے,
ہم ابد تک قائم کر دیے گئے ہیں. غیر فانی کلام کے تخم سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں. گھاس نکلتی ہے کملا جاتی ہے, پھول نکلتا ہے کملا جاتا ہے, پر جو خدا کے کلام سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, اس کے غیر فانی کلام کے تخم سے, وہ ہمیشہ تک قائم رہیں گے. اس دنیا بھی ہر طرح کی برکت ملے گی. اگر کمزوری میں ہے, دکھ میں ہے, بیماری میں ہے, نکل جائیں گے, کیونکہ مسیح خدا کا بیٹا, اس نے نجات دی ہے, شفا دی ہے, اپنی زندگی دی ہے. اب کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے. جان بیپٹسٹ نے, یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ کہا ہے, وہ مجھ سے مقدم, مجھ سے بیٹر, مجھ سے پہلے. وہ ہماری زندگی کے اندر, پاسٹر سائمن, میرے آپ کے اندر, ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, دنیا کے بلیورز, ہم سب کے اندر ہے. اور کلیسیا کے اندر خدا کا بیٹا سلطنت کرتا ہے, اس کی بادشاہی ہے. ہولی اسپرٹ نے معمور کر رکھا ہے, ہم اس کی گواہی دیں, خدمت کریں اور جان فشانی کے ساتھ خدمت کرنے والے ہو کہ یسوع مسیح سب سے مقدم ہے, یسوع مسیح سب سے افضل ہے, جان بیپٹسٹ سے مقدم ہے. کرسٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا ڈاکٹر آف کرائسٹ بیٹر دین جان بیپٹسٹ, مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے سے مقدم. ٹی او جی چینل کے اوپر ریجوائسنگ ٹائم میں داؤد کی اس آیت کے ساتھ, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا, کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. ناظرین, امید ہے کہ آج کی ٹیچنگ جو کہ کرائسٹ بیٹر دین جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے تھی, آپ نے خاص مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. آپ ان تعلیمات کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. اور جنوری سے, اس سال کے آغاز سے ہی ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن نے نیو سیریز کا آغاز کیا ہے جو کہ ڈیوائن وزڈم کے حوالہ سے ہے. آپ اس سے برکت کو حاصل کر سکتے ہیں اور چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے, جس میں نوح کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے. اس میں دوسرے خادم بھی دوسری کلیسوں سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو اور گاڈ بلیس پاکستان. آمین.